अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी हो। बस तन्हाई हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफ़हात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूश। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसू ही चाहिए, अल्लाह को यकसू ही चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद हफ्ते इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा। जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
کھو دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں، کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو، نصیب بھی دیا ہو، مقدر بھی ہو، اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ۔ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں۔ کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے۔ یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا۔ اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں، اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے۔ 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں، ہر لقمہ پوچھتا ہے۔ وہی کھانا گھر میں بنا ہے، پکا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے بیمار نہیں ہوئے، کہا کھانے سے بیمار ہوا، نہیں، کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے۔ میں کل اپنے گھر بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھ پہ 1978 میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا، 78 میں، 2022 میں جا کے مجھے سمجھ آئی کہ اصل بات تو یہ تھی کہ دنیا کا معاملہ تھا، روحانیت کا نہیں، دنیا کا۔ 78 اور 22 کو کتنے سال ہو گئے؟ 44 ایئرس، 44 سال ہو گئے۔ پھر بات سمجھ آئی، اچھا وہ بات تو یوں تھی۔ ساری زندگی انسان سیکھتا ہے، سیکھتے اور قصہ بھی عجب ہے، جب کچھ سیکھ جاتا ہے تو اسرائیل بھی آ جاتا ہے۔ لیکن انسان سیکھتا ہے ساری زندگی، انسانوں سے بھی سیکھتا ہے، جانوروں سے بھی سیکھتا ہے، حوادث سے بھی سیکھتا ہے، واقعات سے بھی سیکھتا ہے، عبرت سے بھی سیکھتا ہے، انتقام سے بھی سیکھتا ہے، انعام سے بھی سیکھتا ہے۔ زندگی کی بیتے گزرے واقعات سے انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، اور سیکھتے اگر کوئی سیکھنے کا جذبہ رکھے تو زندگی بہت بہترین گزرتی ہے، لاجواب گزرتی ہے۔ اگر کوئی سیکھنے کا جذبہ رکھے، رب کی ہر چیز میں ایک سبق ہے، عبرت ہے، اللہ کے ہر نظام میں ایک سبق اور عبرت ہے، اور یہ پھیلا ہوا قدرت کا سارا نظام ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں کچھ زندگی کا سبق دے رہا ہے۔ یہ قدرت کا سارا پھیلا ہوا نظام، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ میں آج کچھ واقعات اپنی ڈاک میں سے جمع کر کے لایا ہوں کہ قدرت ہے، لیکن اس سے پہلے ضرور بتاؤں گا کہ ندامت، توبہ اور استغفار زندگی میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ندامت، توبہ اور استغفار اس کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔ ہمارا جو روحانی تسبیح خانے کا سلسلہ ہے، اس میں 3 تسبیحات ہیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود پاک کی، ایک استغفار کی۔ کم از کم بندہ 3 تسبیحات صبح شام کرے تو اس میں استغفار کی کتنی طاقت ہے اور استغفار کی کتنی ضرورت ہے، اور استغفار ہماری زندگی میں کتنا اشد ضروری ہے۔ استغفار ہماری زندگی میں کتنا اشد ضروری ہے۔ یہ نستغفرک ونتوب الیک، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سارے استغفار ہیں، لیکن اس کی زندگی میں ضرورت ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنا جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ بندے کے سامنے جرم کا اعتراف کرے، غلطی کا اعتراف کرے، یا سزا معاف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو میرے سامنے آ کے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور تنہائیوں میں بیٹھ کے ندامت کے اور توبہ کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کی بہت قیمت ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں، سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا،
خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا۔ اس نے کہا یہ ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لین لگوایا تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لین لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ نصوح، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی۔ آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا، ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح۔ ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے۔ اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے، پلک چھپکتے، طرفت عین۔ میرے رب کو ندامت پسند ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، زاری نہیں ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نیاز ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نیاز ہے۔ ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، جذبوں کی غلطیاں، نظروں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، تنہائیوں کی غلطیاں، کسی جانور کے ساتھ زیادتی، کسی انسان کے ساتھ، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ یہ بات پھر سنیں غور سے، بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ کسی کے دل سے نکل گئے۔ میں تو سارا دن ڈرتے زندگی گزارتا ہوں، راستوں میں جاتے جاتے لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات سن لیں، ہاتھ ملا ہے تو ہاتھ پکڑ لیا، گلے ملا لے، ہم دور سے آئے ہیں۔ میں تو سچ پوچھے سارا دن اسی سے ڈرتا ہوں، اور جو استغفار کرتا ہوں کہ سخی آقا تو جانتا ہے میری زندگی کے دن رات کیا مصروف ہے، تیرا امر ہے، اے اللہ میرے وقت میں اتنی برکت، اتنی وسعت دے دے، یہاں کوئی آنے والا سائل خالی نہ جائے، پردیسی خالی نہ جائے، منگتا خالی نہ جائے، مجبور خالی نہ جائے۔ اللہ تو اتنا وقت میں برکت دے دے، اتنے وقت میں برکت دے دے۔ زندگی میں کی بڑی قیمت ہے، کی بڑی قیمت، بہت قیمت ہے کی۔ وہ جانور کی ہے، وہ بے زبان کی ہے، وہ انسان کی ہے، کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے۔ اس کی غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں، اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی۔ اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمہ لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہے، پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی، تو میں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھوں۔ اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا۔ اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ پر شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے؟ فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے۔ ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا،
بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ۔ وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے۔ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں، جو نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے۔ کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے، اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر۔ اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی۔ میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، مجھے کہنے لگے کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا، اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔
اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی. سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے. ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا. اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے، ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی. انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا. صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی. عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی. ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دکان سڑک کے کنارے تھی. دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں. ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا. وہ بار بار بانگ دیتا تھا. اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ یا بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے. اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے. اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا. دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا. یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا. ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا. اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی. دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا. ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا. اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا. جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا. اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے. طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے. اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا. گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا. انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے. جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے. آخر تمام درخت گرا دیے گئے. راتوں رات درخت غائب ہو گئے. یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا اپنی گاڑی میں دوسرے شہر. جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی. بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے. ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا. وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. رمضان کی 27ویں رات تھی. وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی. وہ بلی آ گئی. اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا. اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکھی رہ جائے گی. انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا. وہ اچھی طرح پیٹ بھرے. خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے غنودگی سی ہوئی. آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی. میرا ایک ساتھی اپنی رسالہ چھپتا ہے. اس کے لیے کاغذ جو ہے وہ بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں، اس کو کرین اٹھاتی ہے اور وہ بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے. کاغذ کے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے. وہ کھڑا تھا، کٹوا رہا تھا. آرا اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ کیا بلیڈ، وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کے سر پہ آیا. ایسے ہٹا، تھوڑا سا پاؤں پہ نشان لگا کے چلا گیا. تھوڑا سا ایسے نشان لگا کے چلا گیا. وہ تو کاٹ دیتا ہے بندے کو. جتنی تیزی سے وہ بلیڈ آتا ہے تلوار کی طرح. میرے پاس آیا اور کہا میں نے تو بلیوں کا لنگر لاتا ہے، بلیاں تیرے لیے دعا کرتی ہیں. بے زبانوں کی دعا، بے زبانوں کی دعا.
تجھے بچا گئے. آج یا کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا بلیاں، ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر آتا ہے، 5 لنگر اللہ روز چلواتا ہے بلیوں کا، پرندوں کا. ابھی بھی پرندوں کا لنگر کے ٹرک آیا ہے، بڑا ٹرک آیا ہے پورا. وہ مکئی، جوار، باجرہ، گندم، یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. کوئی پالتو پرندے تو ہے نہیں. انسانوں کا لنگر، مچھلیوں کا لنگر، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر، یہ لنگر مسلسل چلتے ہیں 5 لنگر. اور یہ جو دعائیں دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے. میں دیکھ رہا تھا کہ لنگر کو، میں نے کہا دیر کیوں ہوئی، میں نے سے ایک صاحب کو فون کیا، میں نے کہا لنگر نہیں آیا، کیونکہ بلی کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ انتظار میں کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی، کوئی وہاں بیٹھے، اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں بیٹھے ہوتے. ان کا ایک خاص نظارہ ہے. زندگی میں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، میں نے پچھلے واقعات بتائے ہیں. یا اللہ، جانے میں انجانے میں. ندامت کی کتنی ضرورت ہے، استغفار کی کتنی ضرورت ہے. اور بعض اوقات واقعات نقدی نہیں ہوتے. یہ لفظ فقیر کا غور سے سنیے گا. یا اپنے لیے ادھار ہو جاتا ہے یا نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے، اور نسلیں ادھار چکاتی ہیں. نقدی نہیں ہوتے، نقدی نہیں ہوتے. چنگیز خان، ہلاکو خان عبرت کا سامان نہیں بنے. چنگیز خان، ہلاکو خان، ابلاکا خان، جوچی خان یہ عبرت کا سامان نہیں بنے. لیکن کیا خیال ہے، رب کی لاٹھی ایسی ہے، بعض اوقات نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے. حجاج بن یوسف نے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، تابعین، تبع تابعین کو شہید کیا بے دردی سے، اور وہ عبرت کا نشان نہیں بنا. کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. کیا ظالم اور مظلوم رب کے ترازو میں ایک ہی طرح تلتے ہیں؟ ندامت کی اشد ضرورت ہے. اپنے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ندامت کی ضرورت ہے. کوئی لمحہ ایسا ہو اور رات کو جب نیند کھلے نا، اس وقت ندامت، استغفار کہ مولا میں ہمیشہ کی نیند نہ سو جاؤں، اس سے پہلے تجھے منا کے جاؤں، تجھ سے معاملہ ٹھیک کر کے جاؤں. ندامت کی اشد ضرورت ہے. مجھے کل حجویری محل سے میسج آیا کہ وہاں ڈاکو تھے، مقابلہ ہوا، 2 مر گئے. ایسی طبیعت آج تک بوجھ میں ہے. یہ مضمون کل کے میسج سے آیا ذہن میں. ڈاکو کون تھے؟ مانے جنا تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کے حبیب کملی والے کے غلام تھے، لیکن عمل کی وجہ سے ان کو لفظ لوگ ڈاکو کہہ رہے ہیں، لٹیرے کہہ رہے ہیں. گولیاں لگیں 2 وہیں مر گئے. لکھا تھا کہ حجویری محل جاتے ہوئے ہمارے بائیں طرف جو بٹھا آتا ہے اس کے ساتھ وہیں مر گئے. ایسی طبیعت پہ بوجھ ہے. یا اللہ کیا کرتے مرے؟ اللہ تجھے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مجھے اطلاع آئی کہ حویلی فائرنگ ہوئی حویلی پہ. کیسے؟ انہوں نے آپس میں دشمنی تھی، بندے جیل کاٹ کے آ رہے تھے. ان کے جو مخالف تھے وہ پہلے سے تیار تھے. ان کو لانے والے وہ ان پہ ایسی گولیاں برسائیں وہی ختم ہو گئے. اور ایک گولی حویلی کے گیٹ پہ لگی، مجھے دکھایا گیٹ کی موٹی چادر بھی اندر دبی ہوئی تھی، وہی ختم ہو گئے. بڑی ضرورت ہے ندامت کی. کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں. بڑی ضرورت ہے ندامت کی. کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں، کئی نسلوں کو یہ پانی نہ بھرنا پڑے، جواب نہ دینا پڑے. نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم. اللہ میں اتنا بڑا استغفار کرتا ہوں، عظیم سے عظیم تر استغفار کرتا ہوں، بس اپنے انتقام سے بچا دے، اپنے غصے سے بچا دے، اپنی پکڑ ان بطش ربک لشدید سے بچا دے، مجھے بھی اور میری نسلوں کو. اگر میں پکڑ میں ہوں کسی نہ کسی شکل میں، میرے کسی بڑے نے کوئی ایسا جرم کیا تھا، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، ان کو قبروں میں معاف کر دے، مجھے دنیا میں معاف کر دے. معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے. امی بتاتی ہیں یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے. 1983 کی بات ہے. میرے چچا ایک اچھی نسل کا گدھا خرید کر لائے. گاؤں میں ایک فیملی ہے، وہ بہت بے ترس لوگ ہیں. گدھا ایک دن ان کے کھیت میں چلا گیا. انہوں نے ہمارے گدھے کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان ساری باہر نکال کر رسی کے ساتھ باندھ دی. تو کچھ دن تکلیف میں گدھا تڑپتا رہا. ادھر ہم لوگ گدھے کو ڈھونڈتے رہے. جب گدھا کسی نے بتانے پر فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس گئے تو گدھے کو گھر واپس لایا. 24 گھنٹے کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. ادھر اس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی زبان بھی بالکل گدھے کی طرح ہر وقت باہر رہتی، رالیں ٹپکتی ہیں، معذور ہے. اب بیٹا جوان ہو گیا ہے اور 25 سال تک وہ گدھے کی طرح تڑپتا تھا روزانہ. آخر 2015 میں وہ لڑکا مر گیا. ایک جگہ گدھا تھا، آ کے گھاس کھا رہا تھا. ایک دفعہ روکا، پھر روکا، درانتی سے نا گھاس کاٹ رہا تھا. اس نے پکڑ کے گدھے کو اوپر سے کھال سے پکڑا اور درانتی سے پکڑا، ایسے کاٹا اور اس کی کھال کو ایسے چیرا اور اسی زخمی حالت میں اس کو اس کے گھر بھیج دیا گدھے کو. قدرت کا نظام. ایک مقدمے میں، قتل کے مقدمے 302 میں چلا گیا، جبکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا. سب صفائیاں ہو گئیں کہ یہ بے گناہ ہے. جج جب فیصلہ سنانے بیٹھا، بری کر دوں یا سزائے موت دے دوں، سامنے خوفناک گدھا آتا تھا اور منہ کھول کے کہتا تھا اگر تو نے اس کو بری کیا تجھے کھا جاؤں گا. جج پہ پیشی دے دیتا تھا، اگلی پیشی میں پھر آخر ایک دفعہ جج نے پوچھا ٹھیک ہے تو نے جرم نہیں کیا، کوئی ایسا جرم بتا جو تجھے یاد ہو.
सोचते सोचते कहने लगा कुछ नहीं। तो कहा कोई गधे के साथ ज्यादती करे? हाँ, ऐसे ऐसे गधा था और दरांती से मैंने उसको चीर दिया था। कहा वो गधा मेरे सामने आता है, जज कहता है, उससे कहा मेरे सामने आता है और कहते अगर तूने इसको छोड़ दिया मैं तुझे खा जाऊंगा, चीर दूंगा, जा सजाए मौत। इसको तख्तेदार पे लटका दो और लटका दिया गया। जज कहते मुझे गधा खाता है, मैं बेबस हूं। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये शब बारात आ रही है इन्हीं फैसलों को कराने के लिए, इसी जिंदगी के निजाम को बदलने के लिए। ये हर जुमेरात शब जुमा आती है और हर रोज रात आती है इन्हीं फैसलों को बदलवाने के लिए कि मौला मेरे लिए क्या फैसले, और ऐसे फैसले जो मेरी जिंदगी में मेरी नस्लों को चाट जाएं, खा जाएं, बर्बाद कर जाएं और मेरी जिंदगी का सुख सकूं। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, मर्सिडीज गाड़ी थी। सांप निकला, उसने कहा सांप को यहीं बांधो, पकड़ो, यहीं इर्द गिर्द उसकी लकड़ियां लगाई, लकड़ियां लगा के लकड़ियों को आग लगा दी। सांप इधर जाए तो आग लगे, इधर जाए तो आग लगे, तड़पे और तड़पते तड़पते सांप मर गया। कुदरत का निजाम है, जा रहा था, अचानक इंजन फटा, आग लगी, गाड़ी के लाक ना खुले, गाड़ी के अंदर जल के मर गया। इसलिए आका ने फरमाया सांप को मारो, अजियत दे के ना मारना। जानवर को जबा करना तो ख्याल करना तेज छुरी हो, और जबा करते हुए एक ख्याल करना एक जानवर को दूसरे जानवर से छुपा के करना, उसको अजियत ना पहुंचे। हमारी लफ्जों में नदामत, हमारे हरफों में नदामत, हमारे लहजों में नदामत। हमें इस्तिगफार की जरूरत है, सुबह भी, शाम भी, पल पल भी, सांस सांस भी। और मैं इस्तिगफार करने वाला, कुरान में कहता है इन्नहु कान कुल फकुल तस्तगफिर रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युर्सिल समा मिदरारा। आओ इस्तिगफार करो, मैं बड़ा गफूर हूं, करीम हूं। सबसे पहले तुम पे बारिशें बरसा दूंगा, और ये बारिशों से मुराद सिर्फ पानी नहीं, दौलत, रिज्क, बेटे, नेमतें, इज्जतें, सेहत, ताज, तख्त। अब और फिर फरमाया अमवाल और बनीन, माल भी दूंगा, बेटे भी दूंगा इस्तिगफार के बाद। हाँ, अमवाल, माल से बड़ा अमवाल, खजाना नहीं, खजाने, और बेटे दूंगा इस्तिगफार के बाद, और नहरें बहा दूंगा। तुम थोड़ी बात क्या करते हो, मैं नहरें बहा दूंगा। नेमतों की नेमतें हैं, आगे कौन सी नेमत है? हाँ, और जन्नत, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। इस्तिगफार पे, सिर्फ नदामत पे, दिन के किसी लम्हे, रात के किसी लम्हे कुछ देर बैठ के उसके सामने तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, और ऐसी तौबा इस्तिगफार, ऐसी तौबा इस्तिगफार, जिस तौबा इस्तिगफार में, इस तौबा इस्तिगफार में अल्लाह राजी हो जाए। अब एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। आज लोगों की बातें आपसे, लोगों की बातें हैं आपको, लोगों की बातें लिखी हुई लौटा रहा हूं, तजर्बे, मुशाहिदे जो मेरे पास अमानत पहुंचते हैं। अब एक और चीज सुने, अल्लाह ताला आपको, आपके सारे खानदान के लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। आपकी वजह से मखलूक को फायदा हो रहा, आपके खानदान को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पंचर नहीं होती। कई माह मेरे दिल में खैर खाही का जज्बा है, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाही का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाही का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं, और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था, और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को भट्टी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज 4थी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे उस वो बंदा दिखाया, हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया। मुझे फरमाने लगे ये 3री नस्ल है और मैं उसकी 4थी नस्ल देख रहा हूं। उसकी 3री और 4थी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके वक्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता के काट जाता है, वही कुत्ता।
اور صبح کانٹے کا نشان ہوتا ہے، باقاعدہ صبح کانٹے کا نشان ہوتا ہے اور چیخیں ہوتی ہیں. ان کے گھر کوئی مہمان نہیں جاتا، مہمان نہیں جاتا، ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا. ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے، ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے، ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے تو معاف کر دے.